बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज अल्लामा इकबाल का 146वां यौम पैदाइश है। इकबाल डे है, लेकिन आज हमारे जो अक्सर सियासी रहनुमा हैं उन्होंने अल्लामा इकबाल के बारे में बातें कम की हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में बातें ज़्यादा की हैं और आइंदा इलेक्शन के बारे में बातचीत करते रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने गैर मुल्की जो पाकिस्तान में पुनाह गज़ी हैं या अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनके बारे में बात की है। तो हम आज सारी बातें करेंगे, क्योंकि आज इतलात ये हैं कि 2 सियासतदान, 2 साबिक अरकान कौमी असम्बली जो हैं उनको गिरफ़्तार भी किया गया है। तो जो पाकिस्तान के हालात हैं इनको अल्लामा इकबाल की शायरी और उनकी तालीमात की रोशनी में हम आज डिस्कस करेंगे। और जो हमारे साथ मेहमान हैं वो ऐसे हैं कि शेर व शायरी के साथ बाकायदा शगफ़ रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। आप इनको कॉलम निगार की हैसियत से जानते हैं, लेकिन आप शायर भी हैं और बड़े अच्छे शायर हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जी सेनेटर वलीद इकबाल साहब, उनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं और बड़े ही सुखन शनास और अदब दोस्त आदमी हैं। नासिर हुसैन शाह साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कराची से हमें इन्होंने ज्वाइन किया। और नासिर शाह साहब भी जो हैं वो शेर व अदब के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। तो क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब आप क्योंकि ख़ुद भी एक बाकायदा शायर हैं, तो मैं बजाय कि आपसे कोई सियासी सवाल करूं, मेरा सवाल ये है कि जो आज का पाकिस्तान है, तो आज का पाकिस्तान जो है इसे आप अल्लामा इकबाल के किसी शेर की सूरत में बयान कर सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया अहमद मीर साहब। अल्लामा इकबाल का ज़िक्र करते हुए बड़ा मुश्किल महसूस होता है कि उनकी जो बड़ी ही हमागीर और जामे शख्सियत थी और उम्मत का एक असासा थे, 1930 में यानी पाकिस्तान बनने से 17 साल कबल उन्होंने पाकिस्तान के पूरे खदो खाल अपने खुतबे में बयान कर दिए थे। इतनी दूर भी उनकी निगाहें थी और उम्मत के अंदर, मुसलमानों के अंदर आज़ादी की तड़प पैदा की, वलवला पैदा किया, खुदी की तालीम दी, दर्स दिया। और ख़ुद उनका अपना एक शेर है कि एक वलवलाए ताज़ा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से ता खाके बुखारा व समरकंद। उन्हें ख़ुद भी एहसास था अपनी ज़िंदगी के अंदर कि मैं एक वलवलाए ताज़ा दे रहा हूँ। जहाँ तक मीर साहब आज के हालात का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की भी बात की जाए तो निगाहें जाके ठहरती हैं फ़लस्तीन के ऊपर, जो आप भी घर में देखते हैं, हम भी घर में देखते हैं। सच्ची बात यह है कि मैं तो टेलीविज़न देख नहीं सकता, उन मासूम बच्चों की लाशें, उनकी आओ पुकार। और फिर मैं ये देखता हूँ कि जिस उम्मत के बारे में अल्लामा ने कहा था कि एक हों मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से ताखाके नील के साहिल से बखाके काशगर। तो वो नील के साहिल से काशगर की खाक तक जो मुसलमान हैं वो कहाँ हैं? और अल्लामा ही का एक शेर है कि बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। मुसलमान नहीं राख का ढेर है। और मीर साहब आप तसव्वुर करें कि एक छोटा सा इसराइल है जिसकी आबादी 1 करोड़ से भी कम है, उसके चारों तरफ 4 मुस्लिम ममालिक हैं, मिस्र है, उर्दन है, लबनान है, शाम है। और उनकी मजमूई आबादी कोई 14-15 करोड़ बन जाती है या शायद इससे भी ज़्यादा बनती होगी। लेकिन वो 1 करोड़ से कम आबादी रखने वाला जो मुल्क है वो नाकों चने हमें चबवा रहा है, इसलिए कि कम अज़ कम इन 4 में से 2 ने तो उसे बाकायदा तस्लीम कर रखा है उसके वजूद को, और उन 2 में से एक ने नाकाबंदी कर रखी है कि जो लुटे पिटे मुसलमान जाना चाहते हैं पनाह के लिए, उन्हें पनाह भी ना मिले। बिल्कुल। और फ़लस्तीन के हवाले से भी एक शेर मुझे याद आ रहा है अल्लामा का। वो कहते हैं कि है खाके फ़लस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हिस्पानिया पर क्यों हिस्पानिया पर हक नहीं क्यों अहले अरब का। हाँ, तो ये बड़े दुख की और बड़े अलम की बात है। और अल्लामा का ही एक शेर है जिसका बड़ा एक मारूफ मिसरा है कि मुश्किलें उम्मत मरहूम की आसां कर दे, मुरे बेमाया को हम दोष सुलेमा कर दे। तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मुश्किलें आसान करे, वरना हमारे हुक्मरानों में दम खम नहीं। हमारी जो बड़ी बड़ी अंजुमनें बनी हुई हैं, कोई जनाब अरब लीग है, कोई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, किसी के अंदर कोई दम खम नहीं है।
وہ علامہ نے کہا تھا جی کہ وطن کی فکر کر نادہ مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پہ، اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ اچھا جی ولید اقبال صاحب، آپ جو ہیں ظاہری بات ہے آپ کا تو تعلق ہے علامہ اقبال کے خاندان سے، تو علامہ اقبال سلطانیہ جمہور کی بہت بات کرتے تھے، تو یہ بتائیں نا کہ آج آپ کو آج کے پاکستان میں سلطانیہ جمہور کوئی نظر آ رہی ہے، اور آج کے پاکستان کے حالات کو آپ علامہ اقبال کے ایک شعر میں کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ سے عرض کروں کہ اور آپ کے ناظرین سے بھی کہ گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھیں، آدھا خالی نہ دیکھیں۔ انگریزی کی ایک اصطلاح ہے بیبی سٹیپس اگر ہم لے رہے ہیں، انفارچونیٹلی یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، کوئی اتنی خوشی اور مسرت اور افتخار سے نہیں کر رہا کہ 75 سال ہو گئے ہیں اور 50 سال موجودہ آئین کو ہو گئے ہیں، لیکن ہم یہ بیبی سٹیپس ابھی لے رہے ہیں ٹورڈز ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے، اور وہ بھی میرے خیال میں سپریم کورٹ نے جب کارنر کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ یہ پتھر پہ لکیر ہوگا اور اس میں کوئی ابہام پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے، تو اس کو اسی طرح دیکھنا چاہیے جس طرح کہ چیف جسٹس نے کہا ہے، اور نہ صرف چیف جسٹس نے بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس طرح سے کہا ہے۔ اور پھر جب سلطانیہ جمہور کا آتا ہے زمانہ تو اگلا مصرع یہی ہے، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ تو میرے خیال میں ہمیں اگر اپنے ماضی اور اپنے جمہوری پاسٹ کی طرف اگر دیکھیں اور چلیں ابھی کم از کم اسی صدی میں اگر شروع کر لیں اس کو، تو ہم کافی تجربے کر چکے ہیں، اور آئنسٹائن نے بھی یہ کہا تھا کہ وہی تجربہ بار بار کرنا اور یہ توقع کرنا، یا وہی غلطی بار بار کرنا اور توقع کرنا کہ کوئی مختلف نتیجہ آئے گا، یہ بالکل احمقانہ چیز ہے۔ تو میرے خیال اس نقش کہن سے اگر ہم نکل کے واقعی آزادانہ اور منصفانہ اور کرپٹ پریکٹسز سے پاک، جو کہ ہمارا آئین کہتا ہے، اور ایسا الیکشن جس میں سب کے لیے مساوی ایک جو ہے سلوک ہو جس میں، تو میرے خیال میں اس سے ہم کسی نہ کسی نقش کہن سے تو نکل سکیں گے۔ تو میں تو اس کو، کیونکہ علامہ اقبال پیسمسٹک آدمی نہیں تھے، وہ ہمیشہ آپٹیمسٹک تھے، وہ آگے کی طرف دیکھتے تھے اور امید دلاتے تھے۔ ان کے کسی شعر میں آپ اس طرح کی چیز نہیں دیکھیں گے کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، جس سحر کا انتظار تھا یہ وہ سحر تو نہیں، اس طرح کی نا امیدی۔ میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں فیض احمد فیض کی پوئٹری کو، ان کے آرٹ کو، اور بہت ان کا ایڈمائرر ہوں، لیکن میں صرف ایک کمپیریزن کرنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی علامہ نے اپنی پوئٹری میں ڈسپونڈنسی نہیں دکھائی، لیکن کبھی مایوسی، ڈسپونڈنسی جو ہے، نا امیدی۔ لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن فیض میں امید کر رہا ہوں فیض صاحب بھی جو ہیں وہ علامہ اقبال کے بہت بڑے مداح تھے، بلکہ گورنمنٹ کالج لاہور میں فیض صاحب کا جو ایڈمیشن ہوا تھا وہ علامہ اقبال ہی نے ان کی سفارش کی تھی، رکا لکھ کے بھیجا تھا، اور فیض صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ علامہ اقبال ایک سمندر ہیں اور ہم سارے دریا ہیں جو اس سمندر میں جا کے گرتے ہیں۔ تو اس لیے فیض اور اس کے علاوہ فیض صاحب نے علامہ اقبال کی جو فارسی شاعری ہے اس کا ترجمہ بھی کیا، تو بہت گہرا تعلق ہے فیض صاحب کا بھی علامہ اقبال سے۔ اچھا جی، انہوں نے پیام مشرق کا ترجمہ کیا، اور بہت خوبصورت ترجمہ کیا ہے، جو کہ آؤٹ آف پرنٹ تھا، اور چند سال پہلے فیض صاحب کی فیملی نے شائع کیا ہے۔ میرے ان سے بہت اچھے مراسم ہیں۔ ایک شاعر اور کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، احمد فراز مرحوم کا، میرے کالیگ کے والد ہیں۔ جس طرح وہ کہتے ہیں، اسی عرصہ شب تار میں یوں ہی ایک عمر گزر گئی، کبھی روز وصل بھی دیکھتے، یہ جو آرزو تھی سو مر گئی۔ میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی ڈسپونڈنسی، اور بہت خوبصورت اشعار فراز مرحوم نے بھی لکھے ہیں، لیکن علامہ نے ہمیشہ ڈسپونڈنسی، مایوسی، نا امیدی سے ہٹ کے شاعری کی ہے۔ تو میرا فوکس اس پہ ہی ہے، اور اس موضوع کے حوالے سے خاص طور پہ سلطانیہ جمہور اور نقش کہن کو مٹانے سے۔ بالکل جی۔ ناصر حسین شاہ صاحب، آپ ہمیں کچھ بتائیں گے کہ پاکستان کے موجودہ حالات کو آپ علامہ اقبال کے کون سے شعر کی صورت میں بیان کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی بالکل، علامہ اقبال صاحب نے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ہمیشہ ہمتی بندائی، جس طرح بھائی ابھی کہہ رہے تھے۔ تو ان کا ایک شعر ہے جی کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو جو ہماری قوم اس وقت جب مکمل طور پر کھڑی ہوگی بہتری کے لیے ہی، تو جو آج کل کے حالات ہیں ملک کے، جو مشکل حالات ہیں، وہ بہتر ہوں گے۔ تو اسی طرح علامہ صاحب کے بہت اس طرح کے اشعار ہیں کہ اگر جن کو فالو کیا جائے
تو جو بہت ساری ہماری تکالیف ہیں، ہمارے ایشوز ہیں، ان کو سالو کیا جا سکتا ہے۔ فلسطین کی بات ہوئی، محترم نے کی، ہمارے قابل احترام ہیں۔ بالکل آج فلسطین کے حالات دیکھ کے بہت دکھی ہیں، اور پوری مسلم امہ آج یاد کر رہی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، شاہ فیصل کو، قذافی کو، یاسر عرفات کو، اور اسی طرح بہت سارے جو مسلم امہ کے بڑے بڑے لیڈر تھے جن کو سازش کے تحت اس دنیا سے ہی ہٹا دیا گیا۔ اگر وہ ان کا تسلسل رہتا تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنے کو ملتے۔ اور جو ایک ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے کہ کوئی بھی نہیں، صرف بیانات کی حد تک سارے لوگ OIC ہو یا اور جتنے بھی لیگیں کہہ لیں یا جو کچھ بھی ہیں یا ممالک کے سربراہ کہہ لیں، ابھی تک تو صرف باتیں ہی کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ اچھا، اب علامہ اقبال نے یہی جو حالات ہیں، عالمی سطح پہ بھی ناانصافی ہے، اور پاکستان میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ناانصافی کی شکایت کرتے، تو علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ عرفان صدیقی صاحب، آج ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، نگران وزیر اعظم صاحب، انہوں نے کچھ غیر ملکی تارکین وطن کے بارے میں کوئی بات کی ہے، اشارہ ان کا افغان مہاجرین کی طرف۔ سنیں کیا کہہ رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک بڑی تعداد میں غیر ملکی افراد غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، جن میں اکثریت افغان شہریوں کی ہے۔ دہشت گردی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث اکثر افراد کا تعلق انہی غیر قانونی تارک وطن سے ہے۔ یہاں رہنے کی اجازت ہم انہیں قطعاً نہیں دے رہے، چاہے وہ 25,000 ہیں یا 2.5 لاکھ ہیں، جانا ہے انہوں نے۔ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس پالیسی سے اب انشاءاللہ واپسی ممکن نہیں ہے۔ اچھا، یہ اب بھول گئے ہیں شاید کہ یہ نگران وزیر اعظم ہے، تو کیونکہ اقبال ڈے ہے اس کے حوالے سے ہم یہ بات کریں کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ افغانستان کو ایشیا کا دل کہتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر افغانستان میں خرابی ہے تو ایشیا کے دل میں خرابی ہے، اور اگر دل جو ہے وہ بیماری کا شکار ہو جائے تو پورا جو وجود ہے آپ کا وہ بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور ان کی شاعری میں بھی بہت ذکر ہے افغانوں کا، قبائل ہو ملت کی وحدت میں گم، کہ ہو نام افغانیوں کا بلند، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ تو عرفان صدیقی صاحب، جو پاکستان میں اللیگل طریقے سے رہ رہے ہیں یا پاکستان میں وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں یا دہشت گردی میں ملوث ہیں، ان کی تو ہم حمایت نہیں کرتے، لیکن یہ 40-45 سال سے جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کو ہم صرف کہہ رہے ہیں 1 مہینے میں تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، یہ کوئی مناسب پالیسی ہے؟ میر صاحب، آپ نے خود اشارہ کیا ہے، میں آپ کی تائید کروں گا کہ جو عبوری یا نگران حکومت ہوتی ہے اس کا وظیفہ یا اس کے فرائض، اس کی ذمہ داریاں آئین بڑا واضح طور پہ متعین کر دیتا ہے، اور آئین کے اندر جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ ہے ٹو اسسٹ دا الیکشن کمیشن، یعنی نگران حکومت جو ہوتی ہے وہ اسسٹ کرنے کے لیے ہے، یہ اپر ہینڈ ہے الیکشن کمیشن کا، اس کے ماتحت رہتے ہوئے اس کے فرائض کی بجا آوری میں اس کی مدد کرے گی۔ یہ جو فیصلہ ہے، یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میاں نواز شریف صاحب کے دور میں 2014 میں یہ معاملہ آیا تھا، میں اس میٹنگ کا حصہ تھا، اور یہ معاملہ بڑی شدت سے اٹھا تھا جی کہ ان کو واپس بھیجا جائے یہ وہ، اور پھر آپ کو یاد ہے کہ ٹائم لیمٹ جی دیں، 3 مہینے دیں، 6 مہینے دیں۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا جی کہ ان کو جو لوگ آئے ہیں، برسوں پہلے آئے ہیں، یہاں ان کے بچے پیدا ہوئے ہیں، وہ بچے بھی اب بڑے ہو گئے ہیں، ان کی بھی شادیاں ہو گئی ہیں، کیا وہ ابھی تک افغانی ہی ہیں؟ وہ پاکستانی نہیں ہو گئی؟ یہ الفاظ تھے میاں صاحب کے۔ لہٰذا انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے جو برسوں اگر کوئی احسان بھی کیا ہے مسلمان ہونے کے ناطے تو اسے یکلخت مٹی میں نہ ملائیں، اس کے لیے کوئی پالیسی وضع کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے فرائض میں نہیں تھا، یہ ایک بہت ٹیڑھا مسئلہ ہے۔ صرف ہر جس کے ماتھے پہ افغانی لکھا ہے وہ اللیگل نہیں ہے، کسی کے پاس ڈاکومنٹ ہیں، بعض ڈاکومنٹ نہیں بھی رکھتے، ہم بھی اپنے سندات کے حوالے سے کتنے غیر محتاط ہوتے ہیں، کوئی کاغذ ضرورت ہوتا ہے ملتا ہی نہیں ہے، تو وہ چھوٹے گھروں میں یا خیموں میں یا بستیوں میں یا کچے پکے گھروں میں رہنے والے لوگ کہاں اپنے کاغذ سنبھالتے پھریں گے؟ تو اول تو یہ ذمہ داری انہیں لینی نہیں چاہیے تھی حکومت کا۔ اگر وہ 25-30 سال سے یہاں رہ رہے ہیں یا اس سے بھی پہلے سے رہ رہے ہیں تو 2 مہینے اور رہ لیتے، آنے والی حکومت کو ایک پالیسی وضع کرتی۔ اور اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دہشت گردی کی اس نئی لہر کے ڈانڈے بھی
ہماری اس پالیسی سے ملاتے ہیں کہ جی ہم نے اچانک ایک ایسا کام شروع کر دیا جس کے نتائج میں ہمیں یہ چیزیں بھگتنا پڑ رہی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ملائے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک جڑا ہوا مسئلہ ہے، یعنی پالیسیوں کا تضاد دیکھیں۔ ولید اقبال صاحب بیٹھے ہیں، ان کی حکومت کے عہد میں کوئی 50-60 ہزار افراد، جب طالبان کی حکومت وہاں قائم ہوتی ہے تو ہم وہاں سے واپس لیتے ہیں کہ جی یہ پاکستانی ہونے کے ناطے۔ اور خود عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ مجھے ابھی تک یاد ہے، انہوں نے کہا تھا جی کہ ان میں 5-6 ہزار وہ بھی ہیں جن کا TTP سے تعلق رہا ہے، لیکن انہیں ہم اپنے سوسائٹی کے اندر اب ضم کرنا چاہتے۔ وہ 5 ہزار کون تھے، کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ جو پالیسیوں کا تضاد ہوتا ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کوئی پالیسی اختیار کرتی ہے اور ایک نان الیکٹڈ گورنمنٹ، اور جو نان الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کے بھی تضادات ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کی پالیسی کچھ اور ہوتی ہے افغانستان پہ، پرویز مشرف کی پالیسی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ اتنی جلد بازی میں کم از کم انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا اور سوچ سمجھ کے آنے والی حکومت پہ چھوڑ دیتے۔ جی ولید اقبال صاحب، بات وہی ہے کہ علامہ اقبال کی تعلیمات کی روشنی میں یہ جو افغانوں کو پاکستان سے صرف 1 مہینے میں جو نکالنے کا جو ایک منصوبہ ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی، اول تو میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا، جو آپ نے ایک علامہ کے شعر کا بھی ذکر کیا، اور بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ہارٹ آف ایشیا انہوں نے افغانستان کو ہی کہا، اور اگر وہ ہارٹ کسی عارضے کا شکار ہو تو پورا کا پورا ایشیا اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی علامہ اقبال 1932 یا 33 میں نادر شاہ کی دعوت پہ وہاں گئے بھی تھے، سید سلیمان ندوی صاحب کے ساتھ اور سر روس مسعود صاحب کے ساتھ۔ اور شاید آپ ہی نے مجھے ذکر کیا تھا جب میرے والد کی وفات پہ آپ تعزیت کرنے آئے تھے کہ علامہ نے وہاں پہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کی قبر کی زیارت کی تھی، جو وہاں جی حضرت عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ بھی افغانستان گئے تو آپ نے بھی وہ میں نے ہاتھ میں آپ کے والد صاحب کی جو کتاب ہے زندہ رود وہ پکڑی ہوئی تھی، اور اس میں جو انہوں نے علامہ اقبال کے سفر افغانستان کی تفصیلات بیان کی تھی، میں انہی کو فالو کر رہا تھا۔ اور جو حضرت علی حجویری صاحب کے والد ہیں ان کا نام تھا عثمان حجویری، تو ان کی جو وہاں پہ ان کا بھی ایک مزار ہے باقاعدہ، اور غزنی میں یہ حکیم سنائی کا مزار جو ہے وہاں پہ بھی علامہ اقبال گئے تھے، وہ پرانے قبرستان میں ہے، اور جو عثمان حجویری صاحب ہیں ان کا مزار جو ہے وہ ایک اور قبرستان ہے وہاں پہ ہے، اور حجویر دراصل غزنی کا ایک محلہ ہے، تو اس محلے کے حوالے سے ان کو حجویری کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ افغانستان سے حضرت داتا علی حجویری بھی افغانستان سے ہی آئے تھے۔ بالکل صحیح ہے جی، تھینک یو ویری مچ جی، اور آئی تھنک آپ کے ناظرین کے لیے بھی یہ بڑا علامہ کے توسط سے یہ نالج میں سب کا اضافہ ہو رہا ہے۔ میں بھی عرض کر دوں کہ علامہ کے مزار کے اندر جو سنگ مرمر ہے سفید، وہ نادر شاہ جو افغانستان کے اس وقت کے بادشاہ تھے ان کی طرف سے تحفہ ہے، اور وہ مزار جو ہے علامہ کا وہ 1,25,000 روپے میں بنا تھا، اور اس میں 1 پیسہ بھی کسی سرکاری فنڈ کا نہیں تھا۔ علامہ کے مداح جو تھے ان کے ڈیووٹیز نے وہ چندہ اکٹھا کر کے علامہ کا وہ مزار کھڑا کیا تھا جو آپ دیکھتے ہیں لاہور میں۔ جی جی، تو علامہ کا ظاہر ہے بہت گہرا تعلق افغانستان سے، ان کا دل افغانیوں کے دل کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ میں نگراں وزیر اعظم کی سائڈ نہیں لینا چاہتا، لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ کی وفات کے 7-8 سال بعد اقوام متحدہ اور دوسرے جنگ عظیم کے ختم ہونے کے بعد یہ جو ماڈرن تصور آیا ہے نیشن سٹیٹ کا، علامہ کے وقت میں وہ نہیں ہوتا تھا، اور جو نیشنل باؤنڈریز جس طرح سے بنی ہیں اور جو پھر داخلی پالیسیز ملکوں کی بننے شروع ہوئیں نیشن سٹیٹ کے وجود میں آنے کے بعد، تو اس میں ہر نیشن سٹیٹ کا خاص طور پہ آج اور اس قسم کے دور میں جس میں ہم گزر رہے ہیں یہ پالیسی ہوتی ہے کہ وہ انلیگل ایلینز کو جو ہیں وہ الاؤ نہیں کرتے۔ لیکن میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بہتر ہوتا کہ نگران حکومت اس کا یہ اقدام نہ لیتی، یہ ایک منتخب حکومت لیتی، اس کا ہاتھ نبض پہ ہوتا ہے عوام کی، وہ منتخب ہو کے آئی ہوتی ہے۔ ویسے PDM گورنمنٹ نے ہی کچھ دائرہ اختیار کو وسیع کیا ہے نگران حکومت کی، یہ جو آخر میں 100 قوانین پاس ہوئے اسمبلیوں کے اس سے تحلیل ہونے سے پہلے، تو اس میں یقیناً اس طرح کی کوئی اختیار دیا ہوگا جس کے تحت وہ کر رہے ہیں۔ بٹ یہ ہے کہ پاکستان کو ڈسٹنگوش کرنا ضروری ہے کہ کون ایسے ہیں جو واقعی انلیگل ایلینز ہیں اور کون ہیں جو کہ ریفیوجیز کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور اس پہ حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ بھی دی ہے جس کو راحیل عزیزی کیس کہا جاتا ہے۔ ایک افغان پولیس آفیسر تھیں جو کہ انلیگلی جنہوں نے بارڈر کراس کیا، تو
ان کو جیل میں بھی اڈیالہ جیل میں بھیج دیا گیا, کیس چلا ان پہ. اچھا. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے رول کیا کہ اگر کوئی کرمنل انٹینٹ سے نہیں بارڈر کراس کرتا, کرائم کرنے کے یا کرمنل انٹینٹ سے, مجرمانہ ذہن سے نہیں کرتا, اور واپس اگر اس کو بھجوایا جائے اس کے ملک میں, تو وہ پرسیکیوشن, ظلم کا, تشدد کا شکار ہو سکتا ہے. جس طرح انفارچونیٹلی کچھ طالبان گورنمنٹ کا خواتین کے بارے میں, پروفیشنل ویمن کے بارے میں کچھ ابھی بھی وہ ماڈرن ٹائم سے الائنڈ نہیں ہے, تو اس صورت میں پھر اس کو ریفیوجی سٹیٹس جو ہے اور ایلیگل ایلین نہیں تصور کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے, اور بہتر ہوتا کہ منتخب حکومت یہ کرتی. یہ آپ کیا کہیں گے ناصر حسین شاہ صاحب کی جو نگران حکومت ہے وہ کچھ ایسے کام کر رہی ہے جو نگرانوں کے مینڈیٹ میں نہیں آتے, کیا ان کو یہ کام کرنے چاہیے؟ دیکھیں بہت سارے تو ایسے کام ہیں جو ان کو نہیں کرنے چاہیے, لیکن دیکھیں یہ خرافات جنرل ضیاء کے زمانے میں ہوئی, دوسرے ملکوں میں بھی تو گئے ہیں, اسلامی ممالک میں بھی ریفیوجیز گئے تھے, لیکن ان کو جو لمیٹڈ جگہ ہوتی ہے وہاں رکھا جاتا ہے اور ان کا خیال رکھا جاتا ہے. ہم نے تو یہاں ایک وقفہ لے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جی کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم ناصر حسین شاہ صاحب سے بات کر رہے تھے. شاہ صاحب آپ کی کچھ گفتگو میں پرابلم آ رہی تھی, اس لیے میں نے وقفہ لے لیا کہ شاید اس وقفے میں معاملات ٹھیک ہو جائیں, تو اپنی ذرا بات مکمل کر لیں. شروع سے کروں یا اس کو کنٹینیو کروں سر؟ جو آپ بات کر رہے تھے کہ کچھ اسلامی ممالک میں بھی وہ گئے تھے, لیکن وہاں پہ ان کو اتنی آزادی نہیں تھی جتنی پاکستان میں. آپ کا اشارہ ایران کی طرف تھا, تو میں ذرا اس کی وضاحت کر دیتا ہوں, آپ آگے اس سے آگے چلیں. جی, تو یہ ایشوز رہے, اور پھر جو کچھ ہم نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا, لیکن ان کے مقابلے میں جس طرح انہوں نے ہمیں محبت کہہ لیں جو بھی ہے, وہ افغانستان کی ٹیم اور اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں کہ اگر ان کو بھیجنا ہے تو ٹائم لمٹ بڑھائی جائے. ان کی وجہ سے کافی ایشوز ضرور ہمیں درپیش ہیں, لیکن یہ جو ایک بہت ہی تھوڑا ٹائم لمٹ دیا گیا ہے, اس کو بہتر کیا جائے اور سارے طریقوں پر عمل کر کے ہی ان کو واپس بھیجا جائے. لیکن جو ہمارے ہاں جس طرح ان کو بالکل کھلی چھوٹ تھی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کا اثر ہماری معیشت پہ بھی پڑا ہے اور دیگر چیزوں پہ بھی ہے. لیکن اگر اب ان کو واپس بھیج رہے ہیں تو یہ تو ایک تسلسل ہونا چاہیے. ان کو بہت پہلے واپس بھیج دینا چاہیے تھا جو بھی یہاں پہ غیر قانونی طور پر رہتے ہیں, لیکن اب ایک ٹائم ضرور دیا جائے اور ان کو بھیجا جائے. ہم تو بالکل چاہتے ہیں کہ وہ واپس جائیں, لیکن انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے. اچھا, اب ذرا میں سیاست کی طرف آیا ہوں. آج کچھ گفتگو کی ہے جی پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے گزشتہ دنوں بات کہی کہ وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا, تو نون لیگ والوں نے کہا یا پھر کوئی ایسی سلیکشن کمیٹی ہے جس سے بلاول صاحب کا رابطہ ہے, وہ اسی طرح ایسی باتیں. ہمارا رابطہ عوام سے ہے, ان کا رابطہ کسی سلیکشن کمیٹی سے ہونا ہے. ویسے سلیکٹ ہونے میں ایکسپرٹس ہے. جہاں تک ہمارا اتحاد کی بات ہے, جب تک ان کا بیانیہ ووٹ کا عزت کا تھا تو ہم ساتھ چل سکتے تھے. جب تک ووٹ کا عزت کا بیانیہ انہوں نے چھوڑا ہے, تب سے ہمارے ساتھ چلنے میں مشکلات کا اضافہ ہوا ہے. تو یہ ایک بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ نون لیگ نے ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ یہ چھوڑ دیا ہے. جی عرفان صدیقی صاحب, اس کا کیا آپ جواب دیں گے؟ دیکھیں, بلاول کی میں بڑی عزت کرتا ہوں اور ہونہار ہمارے نوجوان ہیں, اور سیاست کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے. میں نے بلکہ ایک جوائنٹ سیشن میں ان کی تقریر تھی تو میں نے اس کی بڑی ستائش کی, اور اس کے بعد اچانک مجھے فلور دے دیا. خیرت کو غلامی سے آزاد کر, میں نے وہ شعر بھی پڑھا, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو بلاول صاحب کی میرے دل میں بڑی تکریم ہے, اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو بھی میں کسی تلخ لہجے کی بات نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا موسم ہے, اور الیکشن کے موسم میں اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں, اس طرح کے چٹکلے, اس طرح کی چٹکیاں لینا, یہ ایک ماضی کی روایت رہی ہے اور اچھی بات ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہم نے کوئی ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ چھوڑ دیا ہے, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. مسلم لیگ نون اپنے بیانیے پہ کھڑی ہے. نواز شریف صاحب نے جو ابھی آئے ہیں اور تقریر کی ہے مینار پاکستان میں, تو انہوں نے بڑے تکرار کے ساتھ ایک جملہ کہا ہے. آپ نے وہ تقریر سن لیا, 2 دفعہ دہرایا انہوں نے کہ جب تک ہم سب
لوگ ایک جگہ جمع ہو کے ماضی کا ایک لائحہ عمل نہیں بناتے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ میری 40 سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ ہے، تو پھر معاملات وہی رہیں گے جو ماضی میں ہوتے رہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ ماضی کی جو مشق رائے گاہ ہے، جس کی طرف میرے عزیز ولید اقبال اشارہ کر رہے تھے، علامہ کے کلام کی روشنی میں، اگر ہم اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ووٹ کو عزت دینا پڑے گی۔ ووٹ کو عزت یہ نہیں ہے کہ پرچی جس کی ڈالی تو اس کے نام پہ نکلے، یہ بھی ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ جب وہ پرچی لے کے حکومت میں آ جاتا ہے تو اسے پالیسیاں بنانے دیں، اسے حکومت کے خد و خال تراشنے دیں، خارجہ پالیسی تراشنے دیں، معیشت بنانے دیں، اس کے اندر اس کے اوپر کوئی سپرا گورنمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہم شروع سے کہہ رہے ہیں، اور اس اپنے موقف سے ہم پیچھے بالکل نہیں ہٹے ہیں۔ پتہ نہیں بلاول صاحب نے ہماری کس بات سے تاثر لے لیا ہے، شاید الیکشن کی وجہ سے۔ ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کے اندر اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن الیکشن بھی دیکھیے میر صاحب، اب 2023 میں ہم گزر رہے ہیں، 23 سال ہو گئے ہیں نا۔ ان 23 سالوں میں 4 الیکشن ہوئے، 3 الیکشن ایسے تھے جس میں نواز شریف کو حصہ نہیں لینے دیا گیا، 3 الیکشن میں آؤٹ آف 4۔ ایک الیکشن میں اس نے حصہ لیا، اور اس وقت لیول پلینگ فیلڈ، اگر مجھے 2 منٹ کی اجازت دیں، یہ تھی کہ آصف زرداری صاحب صدر مملکت تھے، پر اشفاق پرویز کیانی جن کو وہ توسیع دے چکے تھے وہ آرمی چیف تھے، ان کے تقرر کردہ میر ہزار خان کھوسو وزیر اعظم تھے، 4 صوبوں میں ان کے مقرر کردہ وزرائے اعلیٰ تھے۔ ہمارا افق تا افق، نیل کے ساحل سے کاشغر کی خاک تک کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ہم نے الیکشن لڑا۔ ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور جیتا، نہ صرف لڑا بلکہ جیتا، بڑی بھاری اکثریت سے جیتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی جس کے دم خم ہوگا، عوام کے اندر جائیں، عوام میں بتائیں۔ اب ان اگر 23 سالوں کا ذکر کریں، 8-9 سال مشرف نے حکومت کی ہے، 5 سال آصف زرداری صاحب نے حکومت کی ہے، 4 سال نواز شریف نے حکومت کی ہے، 4 سال عمران خان صاحب نے حکومت کی۔ ٹھیک ہے، ان سب کا موازنہ کر لیں عوام۔ اچھا ولید اقبال صاحب، یہ لیول پلینگ فیلڈ کیا چیز ہے؟ یہ پیپلز پارٹی بھی مانگ رہی ہے اور پی ٹی آئی بھی مانگ رہی ہے، عارف علوی صاحب کا جو خط ہے اس میں بھی اس کا ذکر نظر آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے لیول پلینگ فیلڈ؟ دیکھیں جی، لیول پلینگ فیلڈ کا پہلے تو ترجمہ جو ہے وہ تو یہی ہے کہ سب کو مساوی موقع ملنا چاہیے۔ اور جو صدر عارف علوی نے، ڈاکٹر عارف علوی نے جو خط لکھا ہے، تھوڑی سی ایکو آ رہی ہے، I'm sorry جی جی، اس کو ذرا دیکھ لیں۔ جو خط لکھا ہے صدر عارف علوی نے، اس کے ساتھ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی جو عمر ایوب ہیں، ان کا بھی ایک خط ہے جس میں پوری تفصیل دی ہوئی ہے جبری گمشدگیوں کے حوالے سے، انسانی حقوق کے وہ جو ایلیمنٹ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اور وفاداریاں بدلنے کے لیے وہ بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ حالانکہ پہلے ماضی میں ہمیشہ اس کو ڈیفینڈ کیا جاتا تھا کہ یہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے ہم کر رہے ہیں، اگر کوئی کر رہا ہے یہ کام جبری گمشدگی کا۔ تو اب یہ بھی ہے، پلس جو آؤٹ سپوکن جرنلسٹس اور میڈیا پرسنالٹیز ہیں ان کو بھی اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اریسٹس اور ری اریسٹس۔ تو یہ کس طرح لیول پلینگ فیلڈ ہوگی؟ ابھی اس میں اسی خط کا متن جو ہے اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ ایک سیٹ آف لیڈرز جو ہے وہ کھلا پھر رہا ہے اور کیمپین کر رہا ہے، دوسرے سیٹ آف لیڈرز کو جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے اور ان پہ مقدمے چلائے جا رہے ہیں۔ اچھا، اور ان کو اب پرویز الہی صاحب کی 22 دفعہ ہو گئی ہے اریسٹ، کی کتنی دفعہ ہو گئی ہے؟ آپ کے پاس گنتی مجھ سے بہتر ہوگی، 20۔ بہرحال جی، میں ایک لیول پلینگ فیلڈ والی بات سے آنا چاہ رہا ہوں الیکشن کے، میرے خیال میں جو ووٹرز کے مائنڈ کے حوالے سے ہے بات، وہ میں کرنا چاہتا ہوں، اور میں ایک تشبیہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ اتفاق سے علامہ اقبال کا جو پہلا مجموعہ کلام ہے اسرار خودی، 1915 میں شائع ہوئی، ہیومن ڈیولپمنٹ اور ہیومن سٹیٹ کے بارے میں اس میں باتیں ہیں، اور اس میں خاص طور پہ علامہ استعمال کرتے ہیں کئی جگہ پہ، فارسی کلام میں خاص طور پہ جاندار اور بے جان چیزوں کی مثال دے کے وہ میسج کنوے کرتے ہیں۔ مطلب ایک جاندار کی مثال ہے شاہین کی، بے جان ایک انہوں نے ایک اسرار خودی میں ایک ایگزامپل دیا ہوا ہے، اور وہ ہے کاربن کا۔ جو لوگ کیمسٹری جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے کہ کاربن جو ہوتا ہے وہ اگر کوئی سٹینڈ نہیں لیتا، کمپرومائزز کرتا ہے، شارٹ کٹس لیتا ہے، کوئی جد و جہد نہیں کرتا تو کاربن کوئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن کاربن جب سٹینڈ لیتا ہے، اپنے موقف پہ قائم رہتا ہے، جب ڈٹا رہتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، مزاحمت کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، شارٹ کٹس نہیں لیتا، کمپرومائزز نہیں کرتا، تو وہی کاربن، وہی ایلیمنٹ ہے، وہ ڈائمنڈ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو اس بات کا اب احساس ہے کہ وہ کوئلے کو ووٹ نہیں دیں گے، وہ ڈائمنڈ کو ووٹ دیں گے۔ یہ تشبیہ جو ہے میرے خیال میں سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا ناصر حسین شاہ صاحب، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟
کوئلے اور ڈائمنڈ کی بات پہ؟ میں اس پہ اس لیے مسکرا رہا ہوں سر کہ خود ہی خالد بھائی نے کہہ دیا ہے ولید صاحب نے کہ جو ان کے لیڈر صاحب ہیں وہ کوئلہ ہیں. نہیں یہ تو سب انہوں نے نہیں کہا یہ. میں نے تو کوئی نہیں کہا اس کو. جو ملک کو جلا دے, جو ملک کے انسٹیٹیوشن کو جلانے کی بات کرے, اگر خود حکومت میں نہ رہے تو اسمبلی توڑنے کی بات کر رہے. اچھی بھلی دو پنجاب اور کے پی چل رہے تھے, ان کو اپنی ذاتی انا کے لیے, تو کوئلہ تو وہ ہوا نا, ڈائمنڈ تو کوئی اور ہوں گے. وہ آپ بات کر رہے تھے سر لیول پلینگ فیلڈ کی. وہ اصل میں آپ کو ایک شعر یاد دلا دوں, جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. یہ ملک کو جلانے لگ گئے, یہ حکومت میں نہیں رہے تو انہوں نے کہا کہ سب کو جلا دو. سر لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی, وہ اس لیے کی کہ سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. پتہ نہیں کیوں کچھ لوگ اپنی داڑھی میں تنکا ڈھونڈنے لگ گئے. ہم نے تو کبھی کسی کا نام ہی نہیں لیا تھا انہوں نے, لیکن اس سے یہ چیزیں بڑھیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جیسے ایک دفعہ ایک دم ہیڈ لائنز آ گئیں کہ جی آصف علی زرداری صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو میں بننے ہی نہیں دوں گا پرائم منسٹر. انہوں نے نام ہی نہیں لیا تھا. یہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر ہمارا ہوگا, اور ہمیں پورا یقین ہے کہ اس دفعہ جو سرکمسٹانسز ہیں, الیکشن جب ہوں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو پاس سمپل میجورٹی نہ بھی ہو, لیکن سنگل لارجسٹ پارٹی ضرور ہوگی, اور وزیر ہمارا ہوگا انشاءاللہ. اور اسی لیے آج یہ نعرہ لگتا ہے کہ نہ لاہور سے نہ کسی اور آستانے سے, اگلا وزیر اعظم ہوگا بس لاڑکانہ سے انشاءاللہ. یہ ایک جیالے کا شعر ہے جو میں نے آپ کو. چلے آپ نے تھوڑا وزن خراب کر دیا. اگلا وزیر اعظم ہوگا لاڑکانے سے. اچھا ایک میں جی یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے جی. میں نے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ خیبر پختونخوا کے ایک علاقے سے, ہزارہ ڈویژن کے علاقے سے, پی ٹی آئی کے 2 رہنما جو شاید انڈر گراؤنڈ تھے, وہاں پہ چھپے ہوئے تھے, ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ایک ہیں علی نواز اوان صاحب اور ایک ہیں عامر ڈوگر صاحب. تو علی نواز اوان صاحب اطلاعات کے مطابق گرفتار ہو گئے ہیں, لیکن انہوں نے گرفتاری سے پہلے ایک ویڈیو میسج ریکارڈ کروا دیا تھا. اس میں انہوں نے کیا کہا ذرا سنیں. اگر مجھے ابڈکٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی میسج آتا ہے میری طرف سے, کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے میری, یا میرا ٹی وی پروگرام کرایا جاتا ہے, کوئی ویڈیو میسج آتا ہے, تو آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ ایک جبر کے نیچے ہے, ایک فستائیت کے نیچے ہے. میں کل بھی تحریک انصاف میں تھا, میں آج بھی تحریک انصاف میں ہوں, میں کل بھی تحریک انصاف میں ہوں. تو یہ دیکھیں علی نواز اوان صاحب نے نا پریمپٹیو میئر لیا ہے, یعنی کہ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ میں اگر گرفتار ہو جاتا ہوں اور اس کے بعد میں اچانک کسی ٹی وی پروگرام میں کسی اینکر کے ساتھ بیٹھا ہوا مسکرا کے باتیں کرتا ہوں, یا میں کوئی پریس کانفرنس کرتا ہوں, تو اس پہ یقین نہ کریں. تو انہوں نے اپنا راستہ خود ہی بند کر دیا. عامر ڈوگر صاحب نے بند نہیں کیا. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. عرفان صدیقی صاحب, آج کل کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے اور سیاستدانوں میں بات چیت ہونی چاہیے, اور عمران خان اور میاں نواز شریف میں بھی بات چیت ہونی چاہیے. کیا یہ موجودہ حالات میں ممکن ہے؟ دیکھیں سر, آپ نے جہاں سے اپنی بات شروع کی ہے نا, سیاستدانوں کے درمیان, پہلے تو ڈٹرمن کرنا ہوگا کہ سیاست کسے کہتے ہیں. دیکھیں شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں, ناصر حسین شاہ صاحب, ان کی جماعت نے بڑی جد و جہد کی ہے, قربانیاں دی ہیں جمہوریت کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے. ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گئے, محترمہ بے نظیر بھٹو یہاں شہید ہو گئی اسی پنڈی میں. مسلم لیگ نون ایک جد و جہد کر رہی ہے, 9 سال میاں صاحب نے باہر گزار دیے جلاوطنی میں, 2 سال قید میں گزار دیے, لیکن سیاست کو سیاستی میں رکھا, سیاست کے خانے میں رکھا. کسی نے جلاؤ گہراؤ نہیں کیا, کسی نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ نہیں کیا, کسی نے جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا, کسی نے کلا بالا آثار پہ حملہ نہیں کیا, کسی نے کوٹا چھاونی پہ حملہ نہیں کیا. اگر تو آپ ان اقدامات کو جمہوری جد و جہد میں شمار کرتے ہیں, اگر ان چیزوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, پھر تو ٹھیک ہے, مذاکرات ہونے چاہیے. لیکن اگر یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, جس کے بدلے ایک کنسپائریسی سامنے آتی ہے کہ یہ کام ہوں گے, فوج کے اندر بغاوت ہوگی اور فوج کے جو سپہ سالار ہیں اس کا تختہ الٹ دیا جائے گا, اس کی پاداش میں
درجنوں ہمارے فوجی افسران کے خلاف کارروائی ہو چکی ہے. تو یہ کنسپائریسی اگر ایگزسٹ کرتی ہے, یہ 9 مئی جو ہے وہ تاریخ کی لو پہ لکھا ہوا ہے وہ سارے کے سارے کارنامے, اور عمران خان صاحب اس کو اون کر رہے ہیں, اس کے ساتھ جڑے ہوئے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کسی کو خواب آیا ہو اور اس نے اچانک وہاں سے وہاں تک آگ لگا دی ہو. مجھے صرف 2 منٹ اور چاہیے. لیکن اگر یہ سب کچھ ہے تو یہ جمہوری ایکٹیویٹی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو جمہوری قبا نہیں پہنائی جا سکتی. ایک جملہ میاں صاحب نے تو کہا نا میں نے بلا دیا ہے سب کو, چاہے نیا سفر آغاز کریں. ایک جملہ کسی زنداں کے کسی گوشے سے آیا ہے کہ جی میں بھی بلانے کو تیار ہوں, آئے ہم سفر شروع کرتے ہیں. وکالت نامے کے بغیر وکیل پھر رہے ہیں جگہ جگہ. وکالت نامے کے بغیر وکیل پھر رہے ہیں جگہ جگہ, یعنی کہ عمران خان کے وکیل. جی ہاں, اور وہ اون کرنے کے لیے تیار نہیں. ابھی ایک میں نے آج خبر پڑھی جی کہ 5 رکنی کمیٹی بنا دی ہے. ایک ان کی بہنیں جا کے ملتی ہیں, ان کی اہلیہ جا کے ملتی ہیں, ان کے وکلا جا کے ملتے ہیں. کوئی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہو ان کی. کل پرسوں ہمارے پروگرام میں بات کی, پرسوں مولا بخش چانڈیو صاحب نے جی کہ ہم جی سندھ میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے غور کر سکتے ہیں, لیکن فوراً ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے شعیب شاہین صاحب جو ترجمان ہیں, انہوں نے کہا ہم نے کسی سے بات چیت نہیں کرتے. اور میں نے ایک بات اور کہنی ہے جو میرے بہت ہی عزیز دوست نے کہی ہے, اور سینیٹر ولید اقبال صاحب نے. کوئلہ اور ڈائمنڈ وہ لوگ ہیں جو مارے کھاتے ہیں, جو جیلوں میں جاتے ہیں, جو جد و جہد کرتے ہیں جمہوریت کے لیے. وہ قومی راز افشا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, وہ جب تحریک عدم اعتماد آ جائے تو اسمبلی نہیں توڑتے. ان کا سفر کسی ڈکٹیٹر کے ریفرینڈم سے شروع ان کا سفر کسی ڈکٹیٹر کے ریفرینڈم سے شروع نہیں ہوتا, اور کسی باجوہ کی حمایت سے 2018 میں الیکشن میں نہیں آتے وہ. ٹھیک ہے. اچھا ولید اقبال صاحب, کیا اس موجودہ صورتحال میں تحریک انصاف کے دوسری اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کے ساتھ کچھ اہم قومی ایشوز پہ کوئی بات چیت کے امکانات ہو سکتے ہیں؟ میں ضرور اس کا جواب دوں گا. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا پہلے کہ یہ میرے کوئلے اور ڈائمنڈ والی جو تشبیہ جو علامہ اقبال کے کلام اسرار خودی سے آتی ہے, اس نے کافی ایک اسپریٹڈ قسم کا ڈیبیٹ شروع کر دیا ہے, اور لگتا ہے کوئی دکھتی رگ ٹچ ہو گئی ہے دونوں سائڈز پہ, کیونکہ دونوں مہمانوں نے ضروری سمجھا. میں صرف اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میرے نزدیک ان کی دونوں مہمانوں کی اپنی اپنی رائے ہوئے گی, اور دونوں سے میرے اچھے مراسم ہیں اور ان کا میں احترام کرتا ہوں. میں عوام کی پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں کہ عوام ڈائمنڈ کا ساتھ دیتی ہے, اور ہیئر اینڈ ناؤ اور 2024 8 فروری کے الیکشنز میں یہ ایک فیکٹر ہوگا کہ عوام کس طرح سے پرسیو کرتی ہے اس چیز کو. یہ اپنی آرگیومنٹ سارے دیں گے لیکن اینڈ میں فیصلہ جو ہے وہ بیلٹ کے ذریعے عوام ہی کرے گی. اور میں نہ صرف امید کرتا ہوں بلکہ اپیل بھی کرتا ہوں کہ ڈائمنڈ کو ووٹ دیں, کوئلے کو ووٹ نہ دیں, اور لوگ نہیں دیں گے. اچھا, مذاکرات کا دروازہ کبھی کوئی پولیٹیکل پارٹی بند نہیں کرتی, ہمارے دروازے کھلے ہیں, بٹ ہماری انفرادیت قائم رہے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ مل کے الیکشن. آخر میں بڑی جلدی میں نے ایک بات پوچھنی ہے. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ جو آج علامہ اقبال کے یوم پیدائش پہ, آج اقبال ڈے پہ چھٹی دی گئی, عام تعطیل تھی, اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ چلیے اچھی بات ہے جی, ہمارے بڑا آپ کی بڑی احترام ہے, تو میں تو اس پہ کوئی ایڈورس کمنٹ تو نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ہوئی تو اچھی بات ہے. میں صرف ایک عرض کروں گا سر, یہ ہمیں تلخیاں نہیں بڑھانی چاہیے, اور وہ جو ایک اس طرح کی سیاست تھی, بدتمیزی کی, دیگر چیزوں کو ابھی نہیں, ٹھیک ہے, سیاست جو ہے اس پہ فروغ دینا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس بیان کو تو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اس بیان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا جس میں ہم کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو ویلکم کرتے ہیں, ان کے شاندار جلسے پہ ان کو مبارک دیتے ہیں. یہ بھی پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ ان کو غلط سزا دی گئی اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے میں. تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ہم الائنس میں تھے تب بھی ایک دوسرے کے ساتھ الیکشن لڑیں آزاد کشمیر میں, تو ایک اچھی روایتیں رہنی. چھوٹی سی بات, یہ اقبال ڈے پہ اچھا نہ ہوتا کہ ایک بہت بڑی ایک تقریب ہوتی اسلام آباد میں جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے ایک سٹیج پہ بیٹھ کے کوئی قومی پیغام دیتے. جی بالکل میر صاحب, ایسے ہی. میں تو یہ سوچ رہا تھا, ولید اقبال میری حمایت کریں گے اس موضوع پہ, کہ آج ہم سینٹ واحد ایک ادارہ ہے جو منتخب ادارہ موجود ہے,
سینٹ کا سیشن ہونا چاہیے تھا, سینٹ کی چھٹی کی ضرورت نہیں تھی. منسٹری آف ہم بیٹھتے, علامہ اقبال منسٹری آف فائنانس کھلی ہوئی تھی, وزارت خزانہ میں چھٹی نہیں تھی کیونکہ آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان آئی ہوئی ہے. تو آئی ایم ایف کے لیے اگر کھل سکتا ہے تو اقبال کے لیے بالکل ٹھیک ہے. میں نے یہ سوال اسی لیے کیا تھا. بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب اور شاہ صاحب اور ولید اقبال صاحب. سوال میں نے صرف یہ اسی لیے کیا تھا کہ اقبال ڈے کا فائدہ کیا ہوا. ٹھیک ہے, کچھ تقریبات ہوئیں, آپ نے عام تعطیل کا اعلان کر دیا, لیکن آج بشک پورا پاکستان جو ہے اس کو چھٹی دیتے, لیکن سینٹ آف پاکستان جو ہے اس میں چھٹی نہیں ہونی چاہیے تھی, اور وہاں پہ آج اقبال ڈے پہ ایک اسپیشل ایک سیشن ہونا چاہیے تھا, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندوں کو یہ سوال جو ہے وہ اس پہ بات کرنی چاہیے تھی کہ آج کا جو پاکستان ہے علامہ اقبال کے ایک شعر کی صورت میں آپ اس کو کیسے ڈسکرائب کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.